अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन करम, आज हम कससुल अंबिया की सबसे दिल को छू लेने वाली और दिलचस्प कहानी सुनेंगे। एक ऐसे नबी की कहानी जो बचपन से ही हुस्न वकार और दानिशमंदी में बेमिसाल थे, जिनकी जिंदगी में आजमाइशें आईं, लेकिन सब्र और वफा ने उनको इज्जत और जाह के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंचा दिया। यह है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनकी कहानी को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अहसनुल कसस यानी सबसे बेहतरीन कहानी कहा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते थे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम, यानी यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम। आपकी वालदा राहील थीं, जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नहायत महबूब बीवी थीं। आपके कुल 11 भाई थे, जिनमें हजरत बिन्यामीन आपके सगे भाई यानी एक ही वालदा से थे। बाकी 10 भाई दूसरी माओ से थे। यानी कुरान में जब कहा गया इख्वातु तो मुराद 11 भाई थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा का इंतकाल आपके बचपन में ही हो गया था, और यही एक बड़ी वजह थी कि आपके वालिद आपसे ख़ास मोहब्बत करते थे। अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक आपकी विलादत फ़लस्तीन के इलाके कनान में हुई। इस्लामी तारीख में सने विलादत का साल यकीनी तौर पर महफूज नहीं, लेकिन बास मौरखीन जैसे इब्न कसीर रहमतुल्लाह के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन 1700 या 1800 कबल मसीह में पैदा हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन ही से नहायत खूबसूरत थे, हत्ता कि हदीस में आता है कि अल्लाह ने हुस्न का आधा हिस्सा यूसुफ को अता किया। आप न सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न में लाजवाब थे, बल्कि नरम दिल, खुश इखलाक और अल्लाह का जिक्र करने वाले थे। एक दिन आपने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि यह इशारा इलाही है, जो बता रहा है कि आपका मुस्तकबिल बहुत अजीम होगा। उन्होंने नसीहत की कि बेटा, अपना ख्वाब अपने भाइयों से ना कहना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आपसे इसलिए हसद करते थे कि वालिद आपको और बिन्यामीन को ज़्यादा मोहब्बत देते थे। एक दिन उन्होंने साजिश की और कहा, यूसुफ और उसका भाई हमारे वालिद को हमसे ज़्यादा महबूब है, हालांकि हम ताकतवर हैं। यूसुफ को कत्ल कर दो या कहीं दूर फेंक दो। उन्होंने वालिद को कायल किया कि यूसुफ को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दें। बोले, ए हमारे बाप, आपको क्या हुआ कि यूसुफ के मामले में हमारा एतबार नहीं करते, और हम तो उसके खैर ख्वाह हैं। कल इसे हमारे साथ भेज दीजिए कि मेवे खाए और खेले, और बेशक हम इसके निगहबान हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, जिसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 13 में यूं बयान किया, बोला, बेशक मुझे रंज देगा कि इसे ले जाओ, और डरता हूँ कि इसे भेड़िया खा ले और तुम इससे बेखबर रहो। जिसके जवाब में बरादरान यूसुफ यूं गोया हुए, बोले, अगर इसे भेड़िया खा जाए और हम एक जमात हैं, जब तो हम किसी मसरफ के नहीं, यानी हम एक जमात हैं और हमारे होते हुए कोई भेड़िया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लिहाजा इन्हें हमारे साथ भेज दीजिए। तकदीर इलाही यूं ही थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी और वक्त रवानगी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कमीज़, जो हरीर जन्नत की थी, और जिस वक्त के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े उतार कर आग में डाला गया था, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वो कमीज़ आपको पहनाई थी। वो कमीज़ मुबारक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को और उनसे उनके फर्जंद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पहुंची थी। वो कमीज़ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने तावीज़ बनाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले में डाल दी। बरादरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर इस तरह रवाना हुए कि जब तक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें देखते रहे, तब तक वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पर सवार किए हुए इज्जत और एहतराम के साथ ले गए। जब दूर निकल गए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नज़रों से गायब हो गए, तो उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर दे टपका, और दिलों में जो अदावत थी वो जाहिर हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिसकी तरफ जाते थे वो मारता था और ताने देता था, और ख्वाब जो किसी तरह उन्होंने सुन लिया था इस पर तशने करते थे और कहते थे, अपने ख्वाब को बुला, वो अब तुझे हमारे हाथों से बचाए। जब सख्तियाँ हद को पहुँची तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहूदा से कहा, खुदा से डर,
اور ان لوگوں کو ان زیادتیوں سے روک۔ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم نے مجھ سے کیا عہد کیا تھا، یاد کرو قتل کی نہیں ٹھہری تھی؟ تب وہ ان حرکتوں سے باز آئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں ڈال دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ کنواں کنعان سے 3 فرسنگ کے فاصلے پر حوالی بیت المقدس یا سرزمین اردن میں واقع تھا۔ اوپر سے اس کا منہ تنگ تھا اور اندر سے فراخ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قمیض اتار کر کنویں میں چھوڑا۔ جب وہ اس کی نصف گہرائی تک پہنچے تو رسی چھوڑ دی تاکہ آپ پانی میں گر کر ہلاک ہو جائیں۔ حضرت جبریل امین بحکم الہی پہنچے اور انہوں نے آپ کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو کنویں میں تھا اور آپ کے ہاتھ کھول دیے، اور روانگی کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض جو تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دی تھی وہ کھول کر آپ کو پہنا دی۔ اس سے اندھیرے میں روشنی ہو گئی۔ برادران یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جو اتار لی تھی اس کو ایک بکری کے بچے کے خون میں رنگ کر ساتھ لے لیا، اور رات کو روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہا، ابا جان، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ قمیض اپنے چہرے مبارک پر رکھ کر بہت روئے اور فرمایا، عجب طرح کا ہوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو کھا تو گیا اور قمیض کو پھاڑا تک نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک بھیڑیا پکڑ لائے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ بھیڑیا ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے۔ آپ نے بھیڑیے سے دریافت فرمایا۔ وہ بحکم الہی گویا ہو کر کہنے لگا، حضور، نہ میں نے آپ کے فرزند کو کھایا اور نہ انبیاء کے ساتھ کوئی بھیڑیا ایسا کر سکتا ہے۔ حضرت نے اس بھیڑیے کو چھوڑ دیا اور بیٹوں سے کہا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے اور واقعہ اس کے خلاف ہے، تو صبر اچھا اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 روز کنویں میں رہے۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ ایک قافلہ آیا جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ راستہ بہک کر اس جنگل میں آ پڑا جہاں آبادی سے بہت دور یہ کنواں تھا اور اس کا پانی کھارا تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے میٹھا ہو گیا۔ جب وہ قافلے والے اس کنویں کے قریب اترے تو انہوں نے پانی لانے کے لیے ایک شخص جس کا نام مالک بن زرخزائی تھا اور وہ مدین کا رہنے والا تھا کو کنویں پر بھیجا۔ اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا اور اس میں لٹک گئے۔ مالک نے ڈول کھینچا، آپ باہر تشریف لائے۔ اس نے آپ کا حسن عالم فیروز دیکھا تو نہایت خوشی میں آ کر اپنے یاروں کو مزدہ دیا۔ بولا، آہا، کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں اپنی بکریاں چراتے تھے وہ دیکھ بھال رکھتے تھے۔ آج جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا تو انہیں تلاش کرتے ہوئے قافلے تک پہنچے۔ وہاں انہوں نے مالک بن زعور کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اس سے کہنے لگے کہ یہ غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے، کسی کام کا نہیں، نافرمان ہے، اگر خریدو تو ہم اسے سستا بیچ دیں گے، پھر اسے کہیں اتنی دور لے جانا کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور آپ نے کچھ نہ فرمایا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھوٹے داموں بیچ ڈالا جن کی تعداد بقول قتادہ 20 درہم تھی۔ پھر مالک بن زعور اور اس کے ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لائے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید بن نزدان امریکی تھا اور اس نے اپنے عنان سلطنت کتفیر مصری کے ہاتھ میں دے رکھی تھی۔ تمام خزائن اسی کے تحت تصرف تھے۔ اس کو عزیز مصر کہتے تھے اور وہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی، یہاں تک کہ آپ کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک، اتنا ہی حریر قیمت مقرر ہوئی، اور آپ کا وزن 400 رطل تھا اور عمر شریف اس وقت 13 یا 17 سال کی تھی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا،
اس کا اچھی طرح خیال رکھو اور اسے عزت سے رکھو، یعنی قیام کا نفیس ہو، لباس و خوراک اعلیٰ قسم کی ہو، شاید اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو اور ہمارے کاموں میں اپنے تدبر و دانائی سے ہمارے لیے نافع اور بہتر مددگار ہو اور امور سلطنت و ملک داری کے سر انجام میں ہمارے کام آئیں، کیونکہ رشد کے آثار ان کے چہرے پر نمودار ہیں۔ یا اس کو ہم بیٹا بنا لیں، کیونکہ کتفیر کے کوئی اولاد نہ تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا شباب اپنی نہایت پر آیا اور عمر شریف بقول ضحاک 20 سال کی اور بقول صدی 30 سال کی اور بقول قلبی 18 اور 30 کے درمیان ہوئی، تو ان کا حسن اور کردار ہر دل کو بھانے لگا۔ عزیز کی بیوی زلیخا آپ پر فریفتہ ہو گئی اور ایک دن گھر کے دروازے بند کر کے کہا، آؤ میں تمہارے لیے تیار ہوں، اور ان کو لبھایا کہ اپنے آپ کو نہ روکیں اور اس کے ساتھ مشغول ہو کر اس کی ناجائز خواہش کو پورا کریں۔ زلیخا کے مکان میں یکے بعد دیگرے 7 دروازے تھے۔ اس نے تمام دروازے بند کر کے قفل لگا دیے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اور دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا بھی آپ کے پیچھے بھاگی اور اس نے آپ کو روکنے کے لیے آپ کا کرتا پیچھے سے پکڑا، مگر آپ نہ رکے اور آپ کا کرتا پیچھے سے چر گیا۔ آپ باہر جانے کے لیے مقفل دروازے کی طرف دوڑے اور ایک کے بعد ایک دروازہ اللہ کے حکم سے کھلتا چلا جاتا، یہاں تک کہ 7ویں دروازے پر عزیز مصر آ گیا۔ زلیخا نے جب اپنے شوہر کو سامنے دیکھا تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر رکھ دیا اور بولی کہ کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی۔ اتنا کہہ کر اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں عزیز طیش میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کے در پہ نہ ہو جائے، اور یہ زلیخا کی شدت محبت کب گوارا کر سکتی تھی، اسی لیے اس نے ساتھ ہی کہہ ڈالا، مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار، یعنی ان کو کوڑے لگائے جائیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگاتی ہے اور آپ کے لیے قید و سزا کی صورت پیدا کرتی ہے، تو آپ نے اپنی برات کا اظہار اور حقیقت حال بیان کیا کہ زلیخا مجھ سے فعل کبھی کی طلبگار ہوئی، میں نے اس سے انکار کیا اور میں بھاگا۔ عزیز نے کہا، یہ بات کس طرح مان لی جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ پالنے میں تھا جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کرنا چاہیے۔ عزیز نے کہا کہ 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو گویائی دینے اور اس سے میری بے گناہی کی شہادت ادا کرا دینے پر قادر ہے۔ عزیز نے اس بچے سے دریافت کیا۔ قدرت الہی سے وہ بچہ گویا ہوا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سچے۔ قمیص پیچھے سے پھٹی ملی اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی۔ عزیز مصر نے اگرچہ اس قصے کو بہت دبایا، لیکن یہ خبر چھپ نہ سکی اور اس کا چرچا اور شہرہ ہو ہی گیا۔ اشراف مصر کی عورتیں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر ملامت کرنے لگیں۔ جب زلیخا نے یہ سب سنا تو اس نے ان کی دعوت کی اور اشراف مصر کی 40 عورتوں کو مدعو کیا۔ ان میں وہ سب بھی تھیں جنہوں نے اس پر ملامت کی تھی۔ زلیخا نے ان عورتوں کو بہت عزت و احترام کے ساتھ مہمان بنایا اور ان کے لیے نہایت پرتکلف مسندیں تیار کیں، جن پر وہ بہت عزت اور آرام سے تکیہ لگا کر بیٹھیں، اور دسترخوان بچھائے گئے اور قسم قسم کے کھانے اور میوے چنے گئے، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مجلس میں جلوہ افروز ہوئے تو وہ عورتیں آپ کے حسن و جمال میں ایسا وارفتہ ہوئیں کہ خود فراموشی میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ان کو احساس تک نہ ہوا۔ زلیخا بولی، تو یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے طعنہ دیتی تھیں، اب تم نے دیکھ لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ میری شفتگی کچھ قابل تعجب اور جائے ملامت نہیں ہے۔ بے شک میں نے ان کے جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور کسی طرح میری طرف مائل نہ ہوئے۔ اس پر مصری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ زلیخا کا کہنا مان لیجئے۔ زلیخا بولی، بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے۔
حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر مجلس سے اٹھ گئے اور مصری عورتیں ملامت کرنے کے بہانے سے باہر آئیں اور ایک ایک نے آپ سے اپنی تمناؤں اور مرادوں کا اظہار کیا۔ آپ کو ان کی گفتگو بہت ناگوار گزری اور آپ نے سب کو انکار کیا۔ سازشیں جاری رہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے عزیز کی بیوی کے جھوٹے الزام کے باعث قید میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں۔ جیل میں ان کے حسن و اخلاق کی ایسی روشنی پھیلی کہ ہر قیدی ان کا احترام کرنے لگا۔ ایک دن جیل میں 2 نوجوان بھی لائے گئے، ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا نان بائی۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ہم نے خواب دیکھا ہے، برائے کرم اس کی تعبیر بتائیں۔ ساقی نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پیش کر رہا ہوں۔ نان بائی نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دینے سے پہلے انہیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور کہا، جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی خبر دے دیتا ہوں۔ یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ پھر انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی۔ ساقی دوبارہ اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ نان بائی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو نوچیں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا، جب تم آزاد ہو جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا اور میرا حال بیان کرنا کہ قید خانے میں ایک مظلوم بے گناہ قید ہے اور اس کی قید کو ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں رہے۔ اکثر مفسرین اس طرف ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس اور قید میں رہے اور 5 برس پہلے رہ چکے تھے، اور اس مدت کے گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قید سے نکالنا منظور ہوا تو مصر کے شاہ اعظم ریان بن ولید نے ایک عجیب خواب دیکھا جس سے اس کو بہت پریشانی ہوئی، اور اس نے ملک کے ساحروں اور کاہنوں اور تعبیر دینے والوں کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب بیان کیا۔ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں جو ہری بالیوں پر لپٹی ہیں، اور انہوں نے ہری بالیوں کو سکھا دیا ہے۔ کسی وزیر یا عالم سے یہ تعبیر نہ ہو سکی۔ تب ساقی کو یاد آیا کہ جیل میں ایک سچا نبی ہے جو خواب کی درست تعبیر بتاتا ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ آپ نے تدبیر بھی سمجھائی کہ کیسے آنے والے برے وقت کی تیاری کرنی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، 7 سال لگاتار کھیتی ہوگی، اناج کو اس کی بالیوں سمیت محفوظ کرنا، پھر 7 سال سخت قحط کے آئیں گے، اس وقت ذخیرہ شدہ اناج استعمال کرنا، اس کے بعد پھر بارش ہوگی اور لوگ انگور اور اناج حاصل کریں گے۔ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ تعبیر سن کر واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر تعبیر بیان کی۔ بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہوا کہ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے ضرور ویسا ہی ہوگا۔ بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ اس خواب کی تعبیر خود حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنے۔ بادشاہ نے آپ کو فوراً اپنے دربار میں بلوایا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے میرا معاملہ عورتوں سے صاف کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ تحقیقات ہوئیں، زلیخا اور عورتوں نے اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، ہم نے ہی ان کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ سب میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کے پیچھے خیانت نہیں کی۔ جب بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور آپ کی امانت کا حال معلوم ہوا اور وہ آپ کے حسن صبر، حسن ادب، قید خانے والوں کے ساتھ احسان، محنتوں اور تکلیفوں پر ثبات و استقلال رکھنے پر مطلع ہوا تو اس کے دل میں آپ کا بہت ہی عظیم اعتقاد پیدا ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں خاص اپنے لیے چن لوں اور اپنا مخصوص بنا لوں۔ چنانچہ اس نے معززین کی ایک جماعت بہترین سواریوں اور شاہانہ ساز و سامان اور نفیس لباس لے کر قید خانے بھیجی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں لائیں۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیغام عرض کیا جسے آپ نے قبول فرمایا۔ جب بادشاہ سے نظر ملی تو آپ نے عربی میں سلام فرمایا۔ بادشاہ نے دریافت کیا، یہ کیا زبان ہے؟ فرمایا، یہ میرے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔
پھر آپ نے اس کو عبرانی زبان میں دعا کی۔ اس نے دریافت کیا یہ کون سی زبان ہے؟ فرمایا یہ میرے ابا کی زبان ہے۔ بادشاہ یہ دونوں زبانیں نہ سمجھ سکا، باوجود یہ کہ وہ 70 زبانیں جانتا تھا۔ پھر اس نے حضرت سے جس زبان میں گفتگو کی آپ نے اسی زبان میں اس کو جواب دیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 30 سال کی تھی۔ اس عمر میں یہ وسعت علوم دیکھ کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی اور اس نے آپ کو اپنے برابر جگہ دی۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ حضرت اس خواب کی تعبیر اپنے زبان مبارک سے سنا دیں۔ حضرت نے اس خواب کی پوری تفصیل بھی سنا دی، جس شان سے کہ اس نے دیکھا تھا، باوجود یہ کہ آپ سے یہ خواب پہلے مجملاً بیان کیا گیا تھا۔ اس پر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، کہنے لگا آپ نے میرا خواب ہو بہو بیان فرما دیا۔ خواب تو عجیب تھا ہی، مگر آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ اب تعبیر ارشاد ہو جائے۔ آپ نے تعبیر بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، اب لازم یہ ہے کہ غلہ جمع کیے جائیں اور ان فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کرائی جائے اور غلے ماں بالوں کے محفوظ رکھے جائیں اور رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے۔ اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور حوالی مصر کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا۔ پھر خلق خدا ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی اور تیرے یہاں اتنے خزائن و اموال جمع ہوں گے جو تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا یہ انتظام کون کرے گا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے زمین کے خزانوں کا مختار بنا دو، میں حفاظت اور انتظام کا ماہر ہوں۔ امارت طلب کرنے کے 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی اور تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی اور آپ کو طلائی تخت پر تخت نشین کیا جو جواہرات سے مرصع تھا، اور اپنا ملک آپ کو تفویض کیا اور کتفیر یعنی عزیز مصر کو معزول کر کے آپ کو اس کی جگہ والی بنایا اور تمام خزائن آپ کو تفویض کیے اور سلطنت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیے، اور خود مثل تابع کے ہو گیا کہ آپ کی رائے میں دخل نہ دیتا۔ مصر میں آپ کی حکومت مضبوط ہوئی، آپ نے عدل کی بنیادیں قائم کی، ہر زن و مرد کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوئی، اور آپ نے قحط سالی کے ایام کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی۔ اس کے لیے بہت وسیع اور عالی شان انبار خانے تعمیر فرمائے اور بہت کثیر ذخائر جمع کیے۔ جب فراخی کے سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ آیا تو آپ نے بادشاہ اور اس کے خدام کے لیے روزانہ صرف 1 وقت کا کھانا مقرر فرما دیا۔ ایک روز دوپہر کے وقت بادشاہ نے حضرت سے بھوک کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا یہ قحط کی ابتدا کا وقت ہے، پہلے سال میں لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے سب ختم ہو گئے، بازار خالی رہ گئے۔ اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے جنس خریدنے لگے اور ان کے تمام درہم و دینار آپ کے پاس آ گئے۔ دوسرے سال زیور اور جواہرات سے غلہ خریدے اور وہ تمام آپ کے پاس آ گئے۔ لوگوں کے پاس زیور و جواہر کی قسم سے کوئی چیز نہ رہی۔ تیسرے سال چوپائے اور جانور دے کر غلے خریدے اور ملک میں کوئی کسی جانور کا مالک نہ رہا۔ چوتھے سال میں غلے کے لیے تمام غلام اور باندیاں بیچ ڈالیں۔ پانچویں سال تمام اراضی و عملہ و جاگیریں فروخت کر کے حضرت سے غلہ خریدا اور یہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں۔ چھٹے سال جب کچھ نہ رہا تو انہوں نے اپنی اولادیں بیچیں۔ اس طرح غلہ خرید کر وقت گزارا۔ ساتویں سال وہ لوگ خود بک گئے اور غلام بن گئے اور مصر میں کوئی آزاد مرد و عورت باقی نہ رہا۔ جو مرد تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا، جو عورت تھی وہ آپ کی کنیز تھی، اور لوگوں کی زبان پر تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کسی عظمت و جلالت کبھی کسی بادشاہ کو میسر نہ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ تو نے دیکھا اللہ کا مجھ پر کیسا کرم ہے، اس نے مجھ پر ایسا احسان عظیم فرمایا، اب ان کے حق میں تیری کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے کہا جو حضرت کی رائے، اور ہم آپ کے تابع ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کیا اور ان کے تمام املاک و کل جاگیر واپس کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مصر کے تمام زن و مرد کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام اور کنیزیں بنانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے خریدے ہوئے ہیں، بلکہ سب مصری ان کے خریدے اور آزاد کیے ہوئے غلام ہوں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس حالت میں صبر کیا اس کی یہ جزا دی گئی۔ قحط کے دنوں میں یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے
آپ نے انہیں پہچان لیا مگر بھائی نہ پہچان سکے۔ آپ نے انہیں اناج دیا اور کہا اگلی بار اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو ساتھ لانا۔ آپ نے خفیہ طور پر ان کا دیا ہوا مال واپس ان کے سامان میں رکھ دیا۔ گھر جا کر انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ اگر اگلی بار بنیامین کو ساتھ نہ لے کر گئے تو مزید اناج نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر اور عہد لے کر بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ دوبارہ مصر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں عزت کے ساتھ مہمان بنایا اور جا بجا دسترخوان لگائے گئے اور ہر دسترخوان پر 2 صاحبوں کو بٹھایا گیا۔ بنیامین اکیلے رہ گئے تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ آج اگر میرے بھائی یوسف زندہ ہوتے تو مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے، اور آپ نے بنیامین کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا اور فرمایا کہ تمہارے ہلاک شدہ بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ بنیامین نے کہا کہ آپ جیسا بھائی کس کو میسر آئے، لیکن یعقوب کا فرزند اور راحیل کا نور نظر ہونا تمہیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین کو گلے سے لگایا اور کہا یقین جان میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں۔ پھر جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا قیمتی پیمانہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ اعلان ہوا کہ بادشاہ کا پیمانہ گم ہے۔ تلاشی ہوئی، پیمانہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا اور قاعدے کے مطابق وہ مصر میں روک لیے گئے۔ بھائی حیران و پریشان واپس چلے گئے۔ یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں کی خبر ملی تو غم سے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ وہ مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہے۔ تیسری بار جب بھائی اناج لینے آئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائی حیران ہو گئے، کیا تم یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، جو صبر کرے اور تقوی اختیار کرے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھجوائی تاکہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ جائے۔ جیسے ہی قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھی گئی ان کی نظر لوٹ آئی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو مصر بلا لیا۔ جب والدین مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں تخت پر بٹھایا۔ سب بھائی سجدے تعظیمی میں جھک گئے اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے ابا جان، یہ میرے اس پرانے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ اصحاب تواریخ کا بیان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال بہترین عیش و آرام میں خوشحالی کے ساتھ رہے۔ قریب وفات آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی اور بعد وفات سال کی لکڑی کے تابوت میں آپ کا جسد اطہر شام میں لایا گیا۔ اسی وقت آپ کے بھائی ایس کی وفات ہوئی اور آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ساتھ ہوئی تھی اور دفن بھی ایک ہی قبر میں کیے گئے، اور دونوں صاحبوں کی عمر 145 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن کر کے مصر کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے بعد 30 سال حیات رہے۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کے مقام دفن میں اہل مصر کے اندر سخت اختلاف واقع ہوا۔ ہر محلے والا حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن کرنے پر مصر تھا۔ آخر یہ رائے قرار پائی کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ کی قبر سے چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیض یاب ہوں۔ چنانچہ آپ کو سنگ رخام یا سنگ مرمر کے صندوق میں دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا اور آپ وہیں رہے یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا تابوت شریف نکالا اور آپ کو آپ کے آبائے کرام کے پاس ملک شام میں دفن کیا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی یہ سکھاتی ہے کہ حالات چاہے کنویں کی تاریکی جیسے ہوں یا قید خانے کی تنہائی جیسے، صبر اور اللہ پر بھروسہ آپ کو تخت و تاج تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں صبر، تقوی اور اللہ پر توکل کا درس دیتا ہے۔ جو اپنے ایمان پر قائم رہے
अल्लाह उसे ज़िल्लत से इज़्ज़त की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें।